बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम इंशाल्लाह एग्ज़ाम से पहले शुरू करेंगे जो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मुतालिब पाकिस्तान की नई किताब के। आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा शॉर्ट जो है वो आउटसाइड आते हैं, यानी एक्स्ट्रा शॉर्ट आते हैं, तो एक्सरसाइज के अलावा इनका भी तैयार करना बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछले 6-7 साल के पेपर देखे हैं, चाहे वो 9th के हों चाहे 10th के हों, बहुत से सवाल जो रिपीट हो रहे हैं और कुछ नए सवाल भी हैं। तो मैं फिर उनको इकट्ठा करके ये वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। हर चैप्टर के हिसाब से हम अलग वीडियोस बनाएंगे। चैप्टर 1 का नाम आपको पता है, पाकिस्तान की नज़रियाती असास है। 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर इसका किताब के अंदर से निशान लगाते हैं। साथ मैंने पेज नंबर भी लिख दी आपकी आसानी के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, नज़रिया की तारीफ करें। पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 निकालें जी। बिल्कुल जनाब, आपको यहाँ से शुरू में मिलेगा लफ्ज़ नज़रिया, अपने तारीफ़, और आप यहाँ से शुरू करेंगे। किसी शय को वजूद में लाने के लिए जो सोच, फ़िक्र और नक्शा जहन में उभरता है उसे नज़रिया कहते हैं। किसी भी, और उसके बाद पॉइंट नंबर 3 करना है, किसी ख़ास मकसद के लिए किसी कौम की इज्तिमाई सोच का एक बात पर मुत्तफ़िक हो जाना नज़रिया कहलाता है, और ऐसी बात जो लोगों को मुतहद करके इसके असूल की कोशिश पर आमादा करे नज़रिया कहलाती है। ये 3 पॉइंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नज़रिया की अहमियत बयान करें। ये पेज नंबर 2 पे है, यानी अगले पेज पे है। ये है जी, नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है। अक़वाम इसी वजह से ज़िंदा नज़र आती हैं। नज़रिया इंसान के एक दूसरे के साथ कौमी हकूक़ और फ़राइज़ की वज़ाहत करता है। नज़रिया कौम को मुत्तहद रखने में मददगार साबित होता है, और नज़रिया मक़ासद के असूल के लिए जज्बा पैदा करता है और मकसद के असूल को यकीनी बनाता है। नज़रिया इनकलाब को जन्म देता है और इसी की वजह से नई राहें निकलती हैं। बस ये बात बता दी। थोड़ा सा बड़ा जवाब दी करें, 4-5 लाइनें दी करें। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 4 पे है। मुख्तलिफ मौक़े पे कुछ मुसलमान अकाबरीन या मुस्लिहीन ने नज़रिया पाकिस्तान की, या कम अज़ कम नाम नहीं भी लिया, लेकिन मुसलमानों के लिए अलग रियासत की बात की या 2 कौमी नज़रिए की बात की, उनके बारे में बताया जा रहा है। पेज नंबर 4 ये है जी, ये है जी, ये 1867 में सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने साफ तौर पर कह दिया था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं। फिर 1879 में मौलाना जमालुद्दीन अफ़ग़ानी रहमतुल्लाह अलैह, फिर 1890 में मौलाना अब्दुल हलीम शरर, और उसके बाद 1928 में मौलाना मुर्तज़ा अहमद मुकेश ने मुसलमानों के लिए अलग रियासत की बात की, जबकि आखिर में मोहर साबित कर दी अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1930 में खुतबा अल-आबाद में मुसलमानों की अलग रियासत का तस्वर पेश किया। तो ये 4 नाम याद रखने। सवाल किसी तरह के भी आ जाए उसका ये जवाब आपने देना है। अल्फाज आगे पीछे क्वेश्चन के हो सकते हैं। अगले पेज पे आ जाए। अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम मिल्लत के बारे में कई दफ़ा बातें की हैं, और उनका बड़ा मशहूर शेर भी है, तो वो बताना है कि मुस्लिम मिल्लत की असास क्या हो। ये मैं अल्फाज भी वो दे रहा हूँ जो पेपर में बोर्ड में आ चुके हैं। ये नई किताब नहीं है, किताब वही जोड़ दी गई है। ये किताब पिछले 4 साल से चल रही है, सिर्फ अब इसको जोड़ दिया गया है। तो पिछले 4 साल के पेपर देखे, उनमें ये सारे सवाल मौजूद हैं। मुस्लिम मिल्लत की असास के हवाले से अल्लामा इकबाल ने अपने अशार में क्या इरशाद फरमाया। अल्लामा इकबाल ने ऐसे शुरू करना है। अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम मिल्लत की असास के हवाले से हकीकी तस्वर अपने अशार में यूँ पेश किया। अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी जमीयत का है मुल्क व नस्ब पर इन्हसार, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। ये बात बता रही। तौहीद से क्या मुराद है। ये सारे अहम तरीन सवाल अब आने जा रहे हैं जो बहुत दफ़ा बोर्ड में आ चुके हैं। इसके लिए पेज नंबर 6 निकालें आप। तौहीद से क्या मुराद है।
عقیدہ توحید سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ واحد اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لک، اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یہاں تک کرنا ہے۔ اگر آپ آیت صحیح نہیں لکھ پاتے کوشش تو کریں، لکھیں، بڑی آسان بھی ہے اور لکھنی چاہیے، نہیں تو ترجمہ لازمی لکھ دیں۔ اسی ٹاپک کے اندر ایک اور سوال بورڈ میں آ چکا ہے، اس آیت کا ترجمہ کریں ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ سوال بھی بورڈ میں آ چکا ہے۔ اس کا جواب یہ ہوگا، اب اس کا جواب ایسے ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ایسے بتانا۔ اگلا شارٹ بھی اسی پیراگراف سے بورڈ میں آ چکا ہے، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ والا ہے، تو یہ جناب اس کا جواب ہو گیا۔ اب اس کا ہم مزید نیچے آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، لہٰذا یعنی اس کے بعد پھر اوپر سے بتانا ہے، یعنی انسان کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب کی ہے، تو یہ ایسے کر کے بتانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، سورہ بقرہ آیت مبارکہ نمبر 30، یعنی انسان کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نائب کی ہے، یہ بات بھی اوپر لازمی بتا دیں۔ 3 اہم ترین شارٹ تھے اس پیراگراف میں۔ ہم چلتے ہیں اگلے پیج پہ، پیج نمبر 7 پہ، یہاں پر بھی کچھ مشہور شارٹ ہیں، جیسے اس میں ایک تو شارٹ پہلے بورڈ میں بہت دفعہ آیا، رسالت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے، اس دفعہ یہ سوال نئی کتاب میں ایکسرسائز میں شامل کر دی گیا، آپ کو یاد ہے میں نے شارٹ نمبر 6 کرایا تھا، تو پھر مزید آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر 2 شارٹ اور بنتے ہیں جو بورڈ میں آ چکے ہیں۔ نماز کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یہ بورڈ میں آ چکا ہے۔ زکوٰۃ کی معاشی اہمیت بیان کریں، یہ بھی بورڈ میں آیا، اور 2 سال پہلے ایک اور سوال بھی بورڈ میں آیا، میں یہاں لکھنا بھول گیا ہوں، حج کیا ہے، تینوں کا جواب آپ کو یہاں پر ملے گا۔ پہلے نماز کا کرتے ہیں جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے یہاں سے بتا دیں، اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے، پہلے یہ بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر تقریباً کہا جاتا ہے کہ 700 دفعہ نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز کو مقررہ اوقات پر ادا کرنا فرض ہے۔ دراصل نماز قائم کرنا دین اسلام کو قائم کرنے کا وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا ہی نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے۔ اگر آپ آیت مبارکہ بتا دیں، اس کا ترجمہ بتا دیں تو اور اچھی بات ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی۔ اگلا جو میں شارٹ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی اسی پیراگراف میں ہے، زکوٰۃ کی معاشی اہمیت بیان کریں، یہ سوال بھی بورڈ میں بہت مرتبہ آ چکا ہے۔ زکوٰۃ کی معاشی اہمیت، آپ یہاں سے شروع کریں گے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کے بجائے گردش میں رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک پہنچ جاتی ہے۔ یہاں تک بتانا ہے۔ یہ سوال بھی بورڈ میں پہلے آ چکا ہے۔ حج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اس کو آپ یہاں سے لکھیں گے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو سب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ حج کے موقع پر اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کے اتحاد اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ سوال بھی بورڈ میں آ چکا ہے۔ تو 3 شارٹ اس پیراگراف سے بنے تھے۔ یہ سوال بھی بورڈ میں ہزاروں نہیں تو کم از کم لاکھوں دفعہ شاید آ چکا ہے، یا چلیں چند دفعہ ضرور آیا ہوگا۔ قانون کی حکمرانی سے کیا مراد ہے، آپ کو میں سوال لکھا دوں، یہ لکھا ہوا ہے جی، اسلام میں قانون کی حکمرانی سے کیا مراد ہے، پیج نمبر 7۔ یہ بھائی صاحب یہ جی قانون کی حکمرانی اسلامی نظام کی اہم خوبی ہے۔ اس کی بنیاد ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوہ ہے قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ قانون کی بنیادیں ہیں. بادشاہ اور غلام بھی قانون کے سامنے برابر ہیں. یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام کی جمہوریت کی روح موجود ہے. حکمرانوں کو باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی ہے. شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں. یہ پورا پیراگراف پڑھ لیں اور اس کو اپنے الفاظ میں بتا دیں تب بھی ٹھیک ہے, اور رٹو رٹ فل کل بتا دیں تو تب بھی ٹھیک ہے. اگلا شارٹ کوسچن جو ہے وہ اخوت المساوات والا ٹاپک ہے. اخوت کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد مبارک ہے. یہ جی حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, وہ اس کے ساتھ خیانت نہ کرے اور نہ اس سے جھوٹ بولے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا, لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں. یہ مرضی لکھ دیں تب بھی اچھی بات ہے, درس دیا تک کر دیں تب بھی اچھی بات ہے. اگلا شارٹ کوسچن جی, سر سید نے مسلمانوں کی سیاسی ترقی کی راہ کیسے ہموار کی. پیج نمبر 10. پیج نمبر 10 پہ آ جائیں. یہ دونوں مشہور شارٹ کوسچن تھے جو اب ایکسرسائز میں شامل ہو چکے ہیں. پہلے ایکسٹرا ہوتے تھے دونوں, یہ اب ایکسرسائز میں شامل ہو گئے. ہاں جی, سر سید 1867 میں اردو ہندی تنازع کے موقع پر آپ نے واضح اعلان کیا کہ مسلمان اور ہندو الگ قومیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی میدان میں ترقی کے لیے جدوجہد کیا, جس کا آغاز انہوں نے MAO ہائی اسکول اور کالج کا قیام کر کے کیا. MAO مطلب ہے محمدن اینگلو اورینٹل اسکول. بعد میں یہ کالج بن گیا اور پھر یہی کالج 1920 میں مشہور عالم علی گڑھ یونیورسٹی بن گئی. یہ اس کا جواب تھا. سوال پھر بتا دوں, سر سید نے مسلمانوں کی سیاسی ترقی کی راہ کیسے ہموار کی. اگلا شارٹ کوسچن ہے, ہندوستان میں مسلمانوں کی جو معاشی محرومی تھی اس پہ نوٹ لکھا, جس میں ایک ایکسٹرا شارٹ میں ہمیشہ کراتا تھا کہ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کیوں قائم کی. وہ اس دفعہ ایکسرسائز کا شارٹ بن چکا ہے. تو ایکسٹرا شارٹ ہے کہ جو مسلمانوں پر معاشی محرومی کا دور کھل گیا اس کی کچھ نشانیاں, کچھ اس کی اگزامپل دے دیں. یعنی مسلمانوں کی معاشی محرومی پر مختصر نوٹ لکھے. پیج نمبر 10. انگریزوں نے ہندوؤں کو معمولی عہدوں سے ترقی دے کر اعلیٰ عہدوں تک پہنچا دیا اور مسلمانوں کو ان سے نکال دیا. پھر اگلے پیج پہ آ جائیں. انگریزوں نے مسلمانوں کی زمینیں چھین کر دوسری اقوام کو دے دی, مسلمانوں کو سرکاری ملازمت سے نکال دیا اور آئندہ کے لیے سرکاری ملازمت کا حصول بھی مشکل بنا دیا گیا. 3 پوائنٹ ہو گئے, بڑے ہیں 3 پوائنٹ. 1 پوائنٹ پیج نمبر 10 والا اور 2 پوائنٹ پیج نمبر 11 والے. اگلا شارٹ کوسچن ہے, علامہ اقبال کے خطبہ الآباد کا متن بیان کریں. بڑی مشہور عالم سوال ہے. مجھے ایسا نظر آتا ہے, مجھے مطلب ہے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمار مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک اسلامی ریاست قائم کرنی پڑے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے. میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں. جناب 2 شارٹ رہ گئے اور اذان ہونے میں بھی منٹ رہ گیا, مکمل کرتے ہیں. قائد اعظم نے قومیت کی کیا تعریف کی ہے. یہ سوال بورڈ میں اس طرح بھی آ چکا ہے. قائد اعظم نے 2 قومی نظریہ کے متعلق کیا ارشاد فرمایا. اگلا پیج ہے جی, پیج نمبر 12. قائد اعظم 2 قومی نظریے کے زبردست حامی تھے. وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو الگ قوم کا درجہ دیتے تھے. اس سلسلے میں آپ نے فرمایا قومیت کی جو تعریف کی جائے, دیکھیے اس میں قومیت کا لفظ بھی آ گیا ہے. مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہے. وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں. مسلمانوں کی یہ خواہش اپنی روحانی, اخلاقی, تمدنی, اقتصادی زندگی کی مکمل نشوونما کریں اور اس مقصد کے لیے وہ جو بھی طریقہ اپنانا چاہیں اپنا سکتے ہیں. یہ سارا نہ بھی آپ اگر کرنا چاہیں تو یہاں تک کر دیں, الگ مملکت قائم کریں, یہاں تک کر دیں, بس 4 لائنیں ہو جائیں. آخری شارٹ کوسچن ہے, قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر کیا ارشاد فرمایا. 1 جولائی 1948. آخری پیراگراف اس چیپٹر کا.
اچھا اس میں یہ باقی بھی شارٹ بن سکتے ہیں مگر اس لیے میں نہیں کرا رہا کہ یہ آلریڈی ہمارا اب لانگ کوسچن بھی ہے، اس میں یہ سارے شارٹ کور ہو گئے ہیں۔ قائد اعظم نے 1 جولائی 1940، اچھا یہ ایکسرسائز کا شارٹ ہو گیا، لو جی یہ بھی ایکسرسائز کا شارٹ ہے، شارٹ نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ بالکل یہ تو ایکسرسائز کا شارٹ ہو گیا، بس سیٹ ہو گیا جی۔ پھر تو یہ سوال بیچ میں سے نکال دیں، تو پھر اذان بھی شروع ہو چکی ہیں، تو ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ چیپٹر نمبر 2 کے ساتھ اگلے آنے والے دنوں میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وسلم۔ پاکستان زندہ باد۔